बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम एक्सपर्ट से मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नाज़रीन, मुल्की मईशत में बेहतरी का मिशन जारी है। हुकूमत और पाक फ़ौज की मुश्तरका काविशों से मुआशी बहाली का जो काम है वो तेज़ी से जारी है। पाकिस्तान एक ज़रई मुल्क है जिसकी मजमूई मुल्की पैदावार का 23% हिस्सा ज़राअत पर मुनहसर है। पाकिस्तान के पास वसी ज़रई अराज़ी मौजूद है जिसका 11वां बड़ा रकबा ज़ेर काश्त है। हुकूमत पाकिस्तान और पाक फ़ौज की मुश्तरका काविशों से पाकिस्तान की मुआशी बहाली के लिए स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल का क़याम अमल में लाया गया, जो मुश्तरका काविशों की पहली कड़ी है। SIFC का हदफ ये है कि जदीद आलात और तरीक़ों का इस्तेमाल करते हुए बंजर ज़मीन को ज़रखेज़ बनाना और बढ़ते हुए मुआशी बहरान पर काबू पाना है। SIFC के प्लेटफॉर्म के नीचे लैंड इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया, जिसे लिम्स का नाम दिया गया है। 7 जुलाई को प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने इसका एक शानदार इफ्तिताह भी किया। इन्हीं मरबूत काविशों के सिलसिले में आज जिन्ना कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव एग्रीकल्चर सेमिनार का भी इनेकाद हुआ, जिसमें प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ ने खुसूसी तौर पर शिरकत की है। नाज़रीन, ग्रीन पाकिस्तान इक़दाम के तहत तमाम स्टेक होल्डर ज़रई शोबे की पायदार तरक्की और उसके मुआशी फ़वाइद के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया है, जिसमें ज़रई पैदावार बढ़ाने के लिए जदीद ज़रई मशीनरी, बीज, खाद, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल पर जोर दिया गया है। सेमिनार में मुआशी और ज़रई तरक्की के लिए नाज़रीन सऊदी अरब, चीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर और बहरीन के ताउन से मुतअद्दिद ज़रई मंसूबे भी ज़ेर गौर लाए गए, जो मुल्क की बरामदात में यकीनन इजाफे का बाइस बनेंगे। इन शोबों में गंदम, रुई, चावल, सूरजमुखी, दालें, फल, सब्जियाँ, माल मवेशी, माहीगीरी और शमसी तवानाई का इस्तेमाल शामिल है। नाज़रीन, आज का जो प्रोग्राम है, इंट्रो से आपको अंदाज़ा हुआ होगा, रूटीन से हटकर है। पैनल पर जाने से पहले जो हमारे साथ खसूसी तौर पर मेहमान मौजूद हैं, ज़रई शोबे और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ से मुतल्लिक़ होने वाली अहम पेशरफ्त पर बात करने के लिए ये हमारे खसूसी मेहमान हैं। नासिर बुखारी साहब ने हमें आज ज्वाइन किया। मैं आपको खुश आमदीद कहूँगी। नासिर बुखारी साहब KASB ग्रुप के चेयरमैन हैं, जो मुल्क भर में ज़रई शोबे से मुतल्लिक़ अहम प्रोजेक्ट्स पर भी काम कर रहे हैं। नासिर बुखारी साहब, उम्मीद है कि आप ठीक होंगे। आपसे आगाज़ कर रही हूँ। सबसे पहले तो ये फ़ॉन ग्रो फ़ौजी फाउंडेशन का जो मंसूबा है, फ़ौजी फाउंडेशन बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पर मुसल्लह फ़ौज से मुतल्लिक़ है। क्या दुनिया के दीगर ममालिक में मुसल्लह फ़ौज इस तर्ज की सरगर्मियों को मुनज़्ज़म कर रही है? देखिए, जो ममालिक हैं जिनमें हमारे ख़ित्ते के करीब में इजिप्ट है, इंडोनेशिया है, ब्राज़ील है, चाइना है, इन तमाम ममालिक में जो कि फ़ौज से कोई जो अगर रिलेटेड इदारे हैं, उनकी बेशुमार मिसालें मौजूद हैं और उनके कामयाब प्रोडक्शन है। मसलन मैं आपसे अर्ज़ करूं कि इंडोनेशिया जो है इस वक्त सेकंड लार्ज प्रोड्यूसर ऑफ फ़िश हुआ है, और उसकी सिर्फ एक वजह है कि वहाँ पर फ़ौज और नेवी जो है उनकी उसने मिलकर उसकी जो प्रोडक्शन है उसकी कई गुना बढ़ा दी। चाइना के अंदर जो पूरा एक रेवोल्यूशन है, ग्रीन रेवोल्यूशन, वो उनकी फ़ौज की वजह से मुमकिन हो सका, जिसमें उन्होंने तमाम सहराओं को जो है वो गुलजार और लहलहाते हुए सहरा बना दिया। फ़ॉन ग्रो जो है वो देखें डायरेक्टली जो है वो तो आप यहाँ पर नहीं कह सकते कि वो फ़ौज का रन इदारा है, वो एक कमर्शियल इदारा है। और उन्होंने कमाल ये किया कि दिसंबर 19 को पहली दफ़ा उन्होंने वहाँ पर जो हल चलाना शुरू किए, ट्रैक्टर चलाने शुरू किए। फरवरी में उन्होंने अपनी प्रोडक्शन जो है वो मेज़ की, उसकी बवाई की, और अब तक जो है वो 2 प्रोडक्शंस जो हैं वो उसके कट्स ले चुके हैं। तो आप इससे अंदाज़ा कीजिए कि जो उनका सिस्टम है बहुत ही प्रिसीजन फार्मिंग और स्मार्ट फार्मिंग, जिसमें कि उनके पास मैकेनाइजेशन भी है, उनके पास रिसोर्सेज भी हैं, और आजकल के दौर में दुनिया भर में जो एग्रीकल्चर है वो बिल्कुल साइंटिफिक बुनियादों पर हो गई है। जी। तो ये उनका टोटल 2500 एकड़ का पूरा एक फार्म है, जिसको उन्होंने फेजेस के अंदर डेवलप किया है। पहले 850 और फिर इस तरह से आगे बढ़ते बढ़ते, और इंतहाई जदीद टेक्नोलॉजी जो मैं समझता हूँ कि इस वक्त दुनिया में कहीं अवेलेबल है, तो वो इस प्रोजेक्ट के ऊपर जो उन्होंने दिखाई है। और सबसे बड़ी बात और अच्छी बात ये कि पानी का इस्तेमाल जो है वो 50% कम, प्रोडक्शन डबल। अब ये एक मिरेकल समझा जा रहा है पाकिस्तान में, हालांकि और दुनिया के दूसरे ममालिक के अंदर ये मौजूद है, लेकिन ये क्रेडिट जो है वो फ़ॉन ग्रो को मैं देना चाहता हूँ कि वो पहली दफ़ा पाकिस्तान में इस टेक्नोलॉजी को मुतारफ़ कर रहे हैं।
کارپوریٹ سیکٹر میں، اور یہ دیگر تمام کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے ہیں پاکستان کے، ان کے لیے بھی ایک بہت ہی اچھی مثال ہے۔ مثلا جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو ہمارے ہاں ڈیری پروجیکٹس ہیں، 10-10 ہزار 12-12 ہزار کاؤز کے امپورٹڈ کاؤز کے پروجیکٹس جو ہیں وہ پرائیویٹ سیکٹر میں لگے ہوئے ہیں اور پاکستانی کارپوریٹس نے وہ لگائے ہیں۔ اسی طرح سے اب وہ باقاعدہ زراعت میں جب آئیں گے اور ان کا وہ سابقہ تجربہ جو ہے اس کو ہم اگر سامنے رکھتے ہیں تو آپ یقینی طور پر کہہ سکتے ہیں کہ یہ فون گرو نے ایک لیڈ لی ہے، اور ان کو دیکھا دیکھی جو ہے اگلے جو فیزز ہیں ان میں یہ ایک تو ایریا بھی بڑھے گا، جس کے ناصر بخاری صاحب بالکل آپ نے یہ بات درست کی ہے، ہم اس میں لیگ کر رہے تھے۔ اب ہم زراعت کے شعبے میں یہ جو آپ ماڈرن ٹیکنیکس کی خاص طور پر بات کر رہے ہیں اور خاص طور پر چھوٹے منصوبوں پر اب ایک ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں، یہ میرے خیال میں یہ بہت ریئر ہے اور اسی کی ضرورت تھی۔ یہ جو آپ گرین ریولوشن کی بھی بات کر رہے ہیں، تو یہ جو گرین انیشیٹو کیا ہے ناصر بخاری صاحب، کیا آپ کے خیال میں اسے دوسرے سبز انقلاب کا آغاز قرار دیا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، یقیناً یہ تو ایک آپ سمجھیے کہ اس انیشیٹو کے اندر فوج نے بھی اور ہماری پولیٹیکل جو لیڈرشپ ہے اس نے بھی، وزیر اعظم صاحب نے خاص طور پہ ایک ویژن کی بات کی ہے، اور اس کی جو خاص خوبی ہے وہ یہ ہے کہ تمام جتنے ادارے ہیں وہ سب اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ اگر پاکستان نے ریباؤنڈ کرنا ہے اور 10 سے 15 بلین ڈالر کی جو ہے اپنی انکم فوری طور پہ بڑھائی جا سکتی ہے اگلے 2 سال میں، تو وہ ایگریکلچر کے ذریعے ہی ممکن ہے۔ اور وہ ایک آپ کو شاید آپ کے نے دیکھ لیا ہوگا کہ LIMS کا جو ایک پورا نیا سیٹ اپ دیا ہے، اس کے تحت آپ کے جو 85% اسمال فارمرز ہیں ان کے لیے بھی وہ ایک بڑی خوشی کی نوید ہے، کیونکہ اب ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے پانی کب لگانا ہے، ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کھادیں کیا ڈالنی ہیں۔ وہ جو اوور ایکسیسو ہر چیز ان کی جو ہے استعمال ہوتی تھی اور وہ بغیر جانے بوجھے جو ہے ایسی غلطیاں کرتے تھے جس سے ان کی کاسٹ آف پروڈکشن بھی بڑھ جاتی تھی، پانی کا استعمال بھی بے دریغ بڑھ جاتا تھا۔ تو اس کو مینیج کرنے کے لیے، اور پھر اس کے علاوہ جو سب سے اہم بات ہوگی وہ جو ان کی سیڈ سرٹیفیکیشن کا ایک پروسیس جو ہے اس کو انہوں نے ساتھ انیشیٹ کیا ہے۔ تو یہ جو ہے دونوں حکومت کی طرف سے، فوج کی طرف سے ہینڈ ان ہینڈ یہ پروسیس شروع ہوا ہے، اور اس کا یقینی طور پر جو اثر ہے وہ چھوٹے کاشتکاروں کے لیے اور بڑے کارپوریٹ سیکٹر کے کاشتکاروں کے لیے ہم بہت جلدی اس کو جو ہے دیکھ سکیں گے۔ تو آج کا جو گرین انیشیٹو ہے، اس میں آپ اندازہ کیجئے کہ بے شمار اس میں جو انٹریکشنز ہوئیں اس میں فارمرز جو تھے، چھوٹے فارمرز تمام صوبوں کے، وہ سب موجود تھے، اور ہمارے جو چیف صاحب نے بھی بڑی پر امید باتیں کی، پرائم منسٹر صاحب نے بھی بہت زیادہ پر امید باتیں کی، اور وہ جو ہال میں ایک ایسا سما بنتا ہے جس سے کہ ایک پازیٹیوٹی جو ہے وہ خاص طور پہ نظر آتی ہے۔ تو ایسا تھا کہ لوگوں نے جیسے ناصر بخاری صاحب کسانوں کا یہ بھی دعویٰ ہے کہ اصل کام جو ہے وہ سبسڈی نہیں دینا، جو آپ بات کر رہے ہیں میں چاہ رہی تھی کہ آپ اس میں یہ بھی ایڈ کر دیں۔ تو اس زرعی شعبے کو پوری طرح مؤثر بنانا ہے، کسان تو یہ بھی کہتے ہیں، تو اس پروگرام میں اسے کس طرح سے ممکن بنایا جائے گا؟ جیسے میں نے آپ کو یہ ٹیکنالوجی کا پاتھ بتایا کہ ایک تو ٹیکنالوجی جو ہے وہ اس کو انٹروڈیوس کیا جا رہا ہے، پھر میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو یہ ان کا ایگریکلچرل لینڈ کا پروسیس جو پروونشل گورنمنٹس کے ساتھ مل کے نئی لیزز جو ہیں وہ ایشو کی جائیں گی، تو 4.5 ملین ایکر جو ہے وہ اگلے چند سالوں کے اندر جو ہے وہ ایگریکلچرل پروڈکشن کے لیے اویلیبل ہوگا، جس کی وجہ سے کہ آپ کی جتنی بھی اس وقت گندم کی امپورٹ ہو رہی ہے یا اور دوسرے اجناس کی امپورٹ ہو رہی ہے، یہ تمام امپورٹ جو ہے وہ ختم ہو سکے گی۔ آپ دیکھیں کہ یہ جو آپ کے پاس کاٹن کی پروڈکشن جو ہے وہ کسی حد تک اس سال تو بہتر ہوگی، لیکن آنے والے وقتوں میں اور بھی بہتر ہوگی، کیونکہ سیڈ کی کوالٹی بھی امپروو ہوگی اور پریسیجن فارمنگ جو ہے اس کی طرف بھی لوگوں کی توجہ جائے گی، بڑے کارپوریٹ فارمز میں بھی اور چھوٹے فارمز میں بھی فارمر جو ہے اس کو ایک نیا امپیٹس ملے گا، تو اس کی وجہ سے آپ کی یہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے وہ بڑھ جائے گی۔ آج جو ہمیں معلومات ہوئیں اس کے حساب سے یہ پتہ چلا کہ ہمارے ہاں ایسی ریسرچ ہو چکی ہے جس سے گندم کی پیداوار جو ہے وہ 70 من تک جو ہے فی ایکڑ حاصل کی جا سکتی ہے، صرف اس کو جو ہے اس پروگرام میں یوزیج میں ایکسٹینشن کے ذریعے ان کو انٹروڈیوس کرنا ہے۔ تو اس انیشیٹو کا ایک بہت بڑا مقصد یہ ہے کہ جو ہمارے ہاں انڈیجنس ریسرچ ہے
اس کو کس طریقے سے جو ہے استعمال میں لایا جا سکتا ہے. بالکل میں یہی آپ سے وجہ سے ہمارے یہاں پروڈکٹیوٹی جو ہے میں وہ کیسے یہ جو آپ ریسرچ کی بات کریں ظاہر ہے بڑا امپورٹنٹ اسپیکٹ ہوتا ہے کسی بھی پروجیکٹ کے لیے ریسرچ, اور خاص طور پر جتنا بڑا آپ کا انیشیٹو ہے جو آپ بیان کر رہے ہیں. اب محض عمارتیں تحقیقاتی ادارے تو پاکستان میں موجود ہیں زراعت کے شعبے میں جو قائم کی گئی ہیں, لیکن وہاں پر کام نہیں ہوتا. تو اب جس طرح آپ خود بھی ذکر کر رہے ہیں کہ اسی سے آپ نے فائدہ اٹھایا ریسرچ سے, تو یہ ریسرچ اور ڈیولپمنٹ کے کام کو آگے بڑھانے کے لیے کیا ضروری ہے ناصر بخاری صاحب؟ جی دیکھیں, یہ میرا خیال ہے ہمارے ہاں جو ہے غلط فہمی ہے کہ ریسرچ اداروں میں کام نہیں ہوتا. بہت سارا کام ہوتا ہے لیکن وہ باہر نہیں آتا کیونکہ اس کو وہ مواقع میسر نہیں ہیں کہ اسے وہ امپلیمنٹیشن میں لا سکیں. لیکن جہاں تک تعلق ہے اس کا ریسرچ کو یوز کرنے کا, وہ اب ایکسٹینشن سروسز کے حوالے کیا جائے گا کہ وہ اسے استعمال کریں. میں آپ کو ایک بتاؤں خوشخبری کی بات کہ ایک پرائیویٹ سیکٹر کا ادارہ جو ہے وہ بی ٹی کاٹن کے اوپر اس کی لیب جو ہے وہ یہاں کام کر رہی ہے, اور اس سال انہوں نے اپنی پروڈکٹ جو ہے بی ٹی کاٹن جس کی پروڈکشن جو ہے وہ 70 من سے 75 من فی ایکڑ کی پیداوار ہے. عموماً جو ہے وہ 20 من کی پیداوار پہ لوگ خوش ہو جاتے تھے, لیکن انہوں نے 70 من کی پیداوار جو ہے اپنی بی ٹی کاٹن سے حاصل کی ہے, اور یہ پرائیویٹ سیکٹر کی لیب ہے جس نے اس کو ڈیولپ کیا ہے اور کام کیا ہے. تو یہ جو کاٹن میں خاص طور پہ جو جی ایم او پہ کام ہوا ہے اس میں پرائیویٹ سیکٹر پاکستان کا آلریڈی کام کر رہا ہے, لیکن ہمیں میڈیا کی طرف سے اتنی اطلاعات نہیں ہوتی, لہٰذا لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں. لیکن جیسے جیسے یہ سکسیس سٹوریز باہر آئیں گی لوگ زیادہ سے زیادہ اس کے متعلق جان سکیں گے. تو اب آپ نے اس پروجیکٹ میں خاص طور پر یہ پارٹ رکھا ہے کہ یہ لوگ جانیں میڈیا کے ذریعے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں میڈیا میں تھوڑا سا ٹائم لگے گا, لوگ سکسیس سٹوری سننا چاہتے ہیں, اور جب سکسیس ہوتی ہے تو اس کے سارے فادرز ہو جاتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ اب اگلے 6 مہینے جو ہیں وہ اس میسج کو اکراس کرنا بہت ضروری ہے, اور یہ جاری رہے گا. اور جس وقت یہ جاری ہوگا اور لوگ اس کی سکسیس دیکھیں گے تو نیچرلی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہت کچھ جو ہے فون گرو جو ہے یہ خود ایک بہت بڑی سکسیس سٹوری ہے. اس سے پہلے لوگوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پریسیجن فارمنگ جو ہے اس کے ریزلٹس اتنے اچھے آ سکتے ہیں, پاس کم سے کم استعمال ہوگا. تو یہ ایک ایسی سکسیس سٹوری ہے جس کے بعد اس کی دیکھا دیکھی اور بہت سارے لوگ جو ہیں اس پاتھ پہ روانہ ہونا شروع ہو جائیں گے. بالکل آپ درست کہہ رہے ہیں, اور جب میں نے یقین کریں میں نے جب فون گرو کی ویب سائٹ کو وزٹ کیا ہے تو میں خود حیران رہ گئی ہوں کہ اتنے زیادہ مواقع, اور خاص طور پر جو آپ کا ایک کہتے ہیں نا کہ ایک ٹپ جو ہے وہ آپ کے لیے بہت کام کرتی ہے, اور اس میں تو جس طرح سے ماڈرن ٹیکنیکس کا استعمال اور بیسیکلی جو پرپز ہے فون گرو کا, یہ چھوٹے کسانوں کے لیے بہت مددگار ثابت ہو سکتا ہے. ناصر بخاری صاحب, بہت ہی امپورٹنٹ سوال, کیونکہ جب ہم پاکستان کے موجودہ قوانین کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے پروجیکٹ اس وجہ سے بھی پیچھے رہ جاتے ہیں, پریکٹیکلی قوانین سے میچ نہیں کرتے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو موجودہ قوانین ہیں پاکستان کے, اس کے ساتھ کیا ہم اپنے زرعی شعبے کو صنعت میں تبدیل کر سکتے ہیں؟ جی یقینی طور پر جو میں تو سمجھتا ہوں کہ زرعی شعبے کو باقاعدہ ایک صنعت کا درجہ دینا چاہیے, اور لیجسلیٹولی اس کو جو ہے ایک کور دینا چاہیے, اور ایس آئی ایف سی کو بھی جو ہے لیجسلیٹو کور دینا چاہیے, کیونکہ یہ ادارہ جو ہے جو یعنی ابھی ایک کمیٹی کی صورت میں ہے, یہ اگر دنیا بھر سے انویسٹمنٹس لے کے آئے گا تو اس کی انویسٹمنٹس لانے کے لیے اس کو وہ ایک لیگل اسٹرکچر دینے کی ضرورت ہے, تاکہ آنے والا انویسٹر جو ہے اس کو پوری طرح سے اطمینان ہو. بہت سارے ہمارے جو ممالک ہیں, خاص طور پہ خلیجی ممالک, انہوں نے ایسی انسینٹیو اسکیمز شروع کی ہیں جس سے وہ اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یہ اندیا دے رہے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ریجن میں انویسٹ کریں, پاکستان میں انویسٹ کریں. 70% جو ہے وہ گورنمنٹ آف سعودی عربیہ فار ایگزامپل ان کو جو ہے وہ لون کی صورت میں اپنے پرائیویٹ سیکٹر کو یا اس کے لیے ایز اے سارٹ آف جو بینیفیشل فنڈنگ ہوتی ہے اس کے ذریعے ان کو پرووائڈ کرے گی, اور 30% انویسٹمنٹ جو ہے وہ سعودی بزنس مین دے گا. صرف اس کے لیے $25 بلین کی ایلوکیشن ہوئی ہے. اچھا, $25 بلین کی ایلوکیشن ہے. چلے آپ جس طرح سے بیان کر رہے ہیں یقیناً پاکستان ہم کتنا لا سکتے ہیں, یہ اب جیسے ہمارے ہاں کارپوریٹ سیکٹر کے جو ادارے بنیں گے فون گرو جیسے, یہ اس میں جو ہے ان کے ساتھ جوائنٹ وینچرز کی صورت میں ان کو لا سکیں گے. میرا لاسٹ سوال آپ سے ناصر بخاری صاحب, یہ جس طرح آپ بات کر رہے ہیں زر مبادلہ کی شدید قلت کا سامنا ہے پاکستان کو, آپ سمجھتے ہیں کہ ان ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں قومی خزانے کو کتنا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ دیکھیں سب سے بڑی بات ہوتی ہے کسی بھی اکانومی کے اندر امپلائمنٹ.
تو ایک تو آپ کے ہاں امپلائمنٹ جنریٹ کرنے کے مواقع جو ہیں وہ بڑھیں گے اور لوگوں کو جو ہے امپلائمنٹ ملے گا. یہ صرف ایک بہت شکریہ ایک ناصر شعبہ بخاری نہیں ہے صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا. اس وقت پرائم منسٹر خطاب کر رہے ہیں. ایکسپرٹ